बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बड़ी एपिक डेवलपमेंट हुई है। जब मैं ये वीडियो बनाने लगा था तो उसके बाद ये खबर आई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि आगे आने वाले हालात में इस खबर का बहुत ज्यादा किरदार होगा। काजी फायद ईसा ने एक हमख्याल बेंच तरतीब दिया है जो फैजाबाद धरना केस का रिव्यू सुनने जा रहा है। इस केस के फैसले में 2 मेंबर बेंच ने यह कहा था कि जितने भी इदारों के लोग हैं, वो ISI के हैं, वो MI के हैं, वो IB के हैं, ये जो भी लोग हैं, जो भी सियासत में मुलव्विस हुए या जिन्होंने किसी सियासी जमात की मदद की या वटेवर, उन सब के खिलाफ इदारों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जनरल फैज हमीद का इस फैसले में बाकायदा नाम लिया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बावर्दी लोग धरने वालों को पैसे देते हुए कैमरे में मौजूद है कि सब दिखाया गया था। इस पर बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे। इसमें काजी साहब ने 2014 के धरने पर भी तनकीद कर दी थी और इसमें मजीद उन्होंने मुफ्त में तहरीक इंसाफ को भी रगड़ दिया था, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने इस पर रिव्यू दायर किया था। इस पर शेख रशीद ने भी रिव्यू दायर किया था और कुछ और लोगों ने भी रिव्यू दायर किया था। उस केस की समाअत अब 28 तारीख को मुकर्रर कर दी गई है। जज अमीनुद्दीन खान, जिनके एक वोट से काजी साहब का जो लंदन प्रॉपर्टीज का केस था वो खत्म हुआ, और जस्टिस अतर मिनल्ला नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगने वाले, वो इस बेंच में शामिल हैं। तो ये 3 जज अब इस केस का रिव्यू सुनेंगे। ये समझते जाएं कि जस्टिस तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन सीनियर 3 जज हैं। इनको नजरअंदाज करके अमीनुद्दीन खान और अतर मिनल्ला को साथ बिठा के ये बेंच बनाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो चाहें तो करें। मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहता हूं जो उमरता बंदयाल साहब के बेंचेस पे एतराज करते थे और हम ख्याल जज कहते थे, तो ये भी हम ख्याल जजेस हैं। ये उसी ग्रुप के जज हैं जो काजी साहब का ग्रुप था बंदयाल के टाइम भी। तो इसलिए इस चीज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। हर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच बनाता है और ना तनकीद करने पे आए तो ये तो बहुत बड़ी तनकीद की बात है, क्योंकि काजी के हमायती और सपोर्टर जो सहाफी हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो ये एतराज उठाया करते थे। एनीवे, इस केस से निकलेगा क्या? नाजरीन, एक तरफ नवाज शरीफ की डिमांड्स हैं कि जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा, साकिब निसार और पता नहीं जस्टिस खोसा, इन सब का एहतसाब होना चाहिए वाहिद केस में, और ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है। जनरल फैज हमीद का नाम भी डाला गया है। इस केस से शुरुआत मुमकिन तौर पे की जा सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। बकौल अम्माद यूसुफ, जो ARY के प्रोड्यूसर हैं, जो शहबाज गिल का जब वो मामला हुआ तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं देखा, मैं मीडिया देखता नहीं हूं, कि फैसल वाडा ने कुछ दिन पहले ये प्रिडिक्शन की थी 2 चीजों की। नंबर 1 कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल नैब तरमीम उड़ा के रख देंगे और नैब का पुराना कानून बहाल हो जाएगा। ये फैसल वाडा ने प्रिडिक्शन की थी। लेकिन इसके अलावा जो फैसल वाडा ने प्रिडिक्शन की थी वो ये की थी कि काजी साहब आएंगे और सबसे पहला केस जो वो उठाएंगे वो फैजाबाद धरना केस होगा। अब आप यहां से समझ जाएं ये किसकी ख्वाहिशात पे केस उठाया गया है। अगर मुझसे आप पूछें तो जो भी लोग वर्दी में हैं, वो किसी भी इदारे से हों, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। किसी को भी सियासत करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ग्वाल मंडेला की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किया जा रहा है तो फिर जाहिर है कि इस पर तनकीद होगी, और इसका लिटमस टेस्ट ये होगा कि अगर उस वक्त DG ISI जनरल नवीद मुख्तार थे, जो कि नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं दूर पार के, क्या उन्हें बुलाया जाएगा? क्या जनरल फैज हमीद कोई काम कर रहा था तो वो अपने तय कर रहा था? इतना ताकतवर हो गया था एक जूनियर अफसर। और नंबर 2, आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, चले नवाज शरीफ उनसे भी बदला लेना चाहता है। लेकिन एक और चीज जो आपको शायद याद नहीं होगी, मैं याद दिला दूं, 2016 से 2019 के दरमियान DG MI जनरल आसिम मुनीर थे। तो अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी कसूर करार दिया गया इस फैसले में, तो क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग अगर शामिल थे, अगर कोई शामिल था, तो वो भी क्या अपने तय काम कर रहे थे या उन्हें ऊपर से ऑर्डर था? तो आपको पता चल जाएगा कार्रवाई किस तरह होगी। यानी इस रिव्यू का फैसला कैसे आएगा, काजी साहब किसको टारगेट करेंगे।
یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نواز شریف کی خواہشات پہ عمل درآمد ہے یا یہ کوئی جینون معاملہ ہے جو قاضی صاحب ریویو نپٹانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کو اپنی درخواست واپس لینی چاہیے کیونکہ یہ اب بڑے چھوٹے معاملات رہ گئے ہیں، لیکن یہاں سے آپ کو قاضی صاحب کی ترجیحات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ملک میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ آج ایک اور جرنلسٹ کو، صحافی کو اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ اس نے ایک کوئی ٹویٹ کر دی تھی توہین آمیز۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ عمران ریاض خان غائب ہے، سیاسی ورکرز حبس بے میں رکھے گئے ہیں، عثمان ڈار غائب ہے، ابھیشیک رشید کو بھی غائب کیا ہوا ہے، اور کتنے لوگ ہیں۔ پرویز الہی کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے کہ توہین عدالت بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو قاضی صاحب نے یہ بہتر سمجھا کہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ملک میں الیکشن ہو نہ ہو، آئین ہو نہ ہو، قانون ہو نہ ہو، جمہوریت ہو نہ ہو، میں 2017 کے فیض آباد کیس اٹھا لوں گا۔ حالانکہ یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ قاضی صاحب اس مہینے ڈیڑھ میں اپنی جمہوریت بچاتے، سارے معاملات ٹھیک کرتے، انسانی حقوق بحال کرواتے اور عام سے دیکھتے شوق سے فیض آباد دھرنا کیس، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے خیال میں دال میں کچھ کالا ہے۔ انلیس یہ کیس لگتا ہے اور سب ڈسمس ہو جاتا ہے، سب اپنی درخواستیں واپس لے لیتے ہیں اور یہ کیس ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور کوئی آبزرویشن نہیں دی جاتی۔ ہاں، اگر اس میں کہا جاتا ہے کہ اب اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا فیصلے پہ، تو ضرور عمل درآمد کروائیں، لیکن پھر اکراس دا بورڈ عمل درآمد کروائیں، پھر سب کے اوپر عمل درآمد کروائیں، پھر ہمیں لگے گا کہ آپ درست بات کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں نواز شریف کی طرف۔ نواز شریف سے کیے گئے وعدوں کی خاطر تحریک انصاف کو تباہ کیا گیا، عمران خان کو ولن بھی قرار دیا گیا، عمران خان کو اب جیل میں بھی ڈال دیا گیا، باہر بھی نہیں آنے دے رہے۔ اس کے باوجود گوال منڈیلا کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں۔ گوال منڈیلا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سہولت کار اور فرنٹ مین ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ میرے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں جو ڈیمانڈ کروں گا وہ پوری ہوگی۔ لیکن کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ پوری کر دی جائیں تو پھر یہ پنڈورا باکس کھل جائے گا اور فیوچر میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے بھی شاید کچھ سوچا جائے گا اس کے حوالے سے کہ کہاں تک جانے دیا جائے۔ آپ یاد کریں کہ جب نواز شریف نے گجرانوالہ کی تقریر کی تھی تو اس کے 1-2 مہینے بعد اچانک نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لینا چھوڑ دیا تھا بالکل، لیکن جنرل فیض حمید کو رگڑنا پھر بھی جاری تھا۔ یہ ایک کیجولٹی مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوگی اس سارے معاملے میں۔ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہونی ہے تو سب کی ہو، پھر جو بھی 2017 کے بعد بھی سیاست میں حصہ لیتا رہا ہے اور اب گواہ بھی آ چکے ہیں۔ آپ لوگ یہ رانا ثناء اللہ کا بیان سنیں ذرا، ان سے کیا سوال پوچھا گیا اور ان کا جواب کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا۔ دیکھیں، بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن کا ووٹ اس لیے دیا تھا کہ اس کے بعد عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، جسے یہ خود فتنہ کہتے ہیں، خود فساد کہتے ہیں، کہ ایکسٹینشن اس لیے دی 2019 میں تاکہ عمران خان کا انتظام کیا جا سکے، اور آپ نے پھر دیکھا کہ وہ ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، سارے مورے کیسے ہلے۔ اور اس سے پہلے خواجہ آصف یہ خود کہہ چکے ہیں کہ جس دوران ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا ہمیں آفر ہوئی تھی کہ پنجاب حکومت آپ ابھی لے لیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ سب کچھ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ابھی جو عمران خان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، اگر کرنا ہے تو پھر جس نے جب سیاست میں حصہ لیا، جب سیاسی بیانات دیے، جب سیاست میں انٹری ماری، جب کسی سیاسی جماعت کے خلاف کام کیا، پھر سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عارف الوی کی ملاقات کا پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد محمد علی دورانی سے تحریک انصاف کے وفد نے، جسے اسد کیسر لیڈ کر رہے تھے، ملاقات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ملاقاتیں صرف ایک لیے ہیں، میں آپ کو آج واضح بتا دیتا ہوں، ایک ہی چیز کے لیے ہیں۔
عمران خان اپنی رضامندی سے مائنس ہو جائے، سیاست سے باہر چلا جائے اور پارٹی اپنی رضامندی سے کسی کے حوالے کر دے، بس یہ واحد آپشن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے علاوہ یہ کوئی آپشن افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہیں ڈر ہے کہ عمران خان اتنا اصول پسند ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، تو آپشن تو یہی ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ معاملات کب تک اور کتنے عرصے تک آگے جاتے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات کے لیے لوگ تبھی تیار ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بات نہیں بن رہی۔ اگر بن رہی ہوتی تو کیا ضرورت تھی مذاکرات کرنے کی؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے ایسے کیس بنائے ہوئے ہیں جس میں سزائے موت ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی؟ لیکن ظاہر ہے کہ پریشانیاں زیادہ ہیں، ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، عوام کا کچومر بن چکا ہے۔ اور آج میں وہ سن رہا تھا، عمار فاروق جس بچے کو قتل کیا گیا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ بھی اس سے 2 سال بڑا ہوگا، 3 سال بڑا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ ہم اب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ ہمارے بھائی کو انہوں نے مار دیا، جیسے بابا کو چھوڑیں گے، اگر انہوں نے چھوڑ دیا، بابا واپس آئیں گے، ہم یہ ملک چھوڑ کے UK چلے جائیں گے۔ اس عمر کے بچے کے دل میں پاکستان سے کیسی مایوسی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، گھر گھر کی یہ کہانی ہے، پوری قوم کو مایوس کیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات 2021 میں بتانی شروع کی تھی، جب یہ شروع ہوا تھا رجیم چینج آپریشن، کہ یاد رکھیے گا 5th جنریشن وار کا سب سے بڑا ٹول ہے کہ قوم کو مایوس کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ جو سب کیا ہے، یہ بیرونی قوتوں کی ایما پہ قوم کو مایوس کیا ہے، تاکہ یہ قوم کسی قابل نہ رہے اور صرف اچھی غلام بن کے رہے، یا یہ ملک چھوڑ جائیں۔ یعنی جو آزاد لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ جائیں، اور پیچھے بھیڑ بکریاں یا وہ مجبور لوگ جو جا نہیں سکتے، جو ملک چھوڑ نہیں سکتے، جن کے پاس مینز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ اسکل نہیں ہے، جو جا نہیں سکتے، صرف وہ پھنس جائیں، یعنی مجبور لوگ ہوں ہر لحاظ سے، تو وہ غلامی کریں گے۔ پھر انہوں نے کیا کرنا؟ یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر ماہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہجرت جتنی اس 18 ماہ میں ہوئی ہے، میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ایک ہجرت ہوئی تھی، اور ایک ہجرت پچھلے 16-17 ماہ میں ہوئی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے تمام اداروں کو کہ کوئی بھی ڈیٹا نکال کے مجھے دکھا دیں کہ ان 16-17 ماہ میں جتنے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے زیادہ کبھی بھی گئے ہیں اتنے ٹائم پیریڈ میں۔ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، 80% لوگ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ کو عمران خان کو عزت دینی پڑے گی، ورنہ یہی صورتحال مزید بگڑتی جائے گی، اور آپ کے لیے صرف نفرتیں بڑھیں گی، جو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سینس پریویل کرے، جو بھی کوئی ایجنڈا ہے اس سے نیچے اتریں اور پاکستان کو سامنے رکھیں، اور اگر پاکستان کو سامنے رکھنا ہے تو عمران خان کو عزت دینا ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔